क्या पूरे 2 लाख रुपए! वरीशा को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। आज उसे अपने होने वाले शौहर की जानिब से 2 लाख रुपए मसूल हुए, जिनसे सिर्फ उसका शादी का जोड़ा खरीदना था। इतनी बड़ी रकम का सुनकर वह हैरान रह गई थी। क्या वाकई कोई शख्स इतना पैसा वाले और फिर इतना सख्त दिल हो सकता है? वरीशा दिल में सोचते हुए अपनी माँ की जानिब देखने लगी। जन्म आंखों से बेटी के चेहरे पर खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात देखकर मुतमईन थी। वरीशा का ताल्लुक एक निहायत शरीफ और मुतवस्सित घराने से था। वो लोग रूखी सूखी खाकर सादगी से जिंदगी बसर करने के आदी थे। इतनी बड़ी रकम के बारे में वरीशा तो दूर की बात, उसके खानदान के किसी भी घर में कभी सोचा तक न गया था। ऐसे में अमाज शाह जैसे अमीर कबीर और बड़े घराने के शख्स से रिश्ता जुड़ जाने के बाद लम्हों में ही वरीशा की जिंदगी बदल गई थी। स्याह रंग की बड़ी सी फॉर्च्यूनर में जब नफीसा बेगम उनके घर आईं, तो घर के हर फर्द ने हैरत से उस ठाट बाट वाली खातून को देखा था। लेकिन नफीसा बेगम ने जिस तरह वरीशा को प्यार और मान दिया, उस पर वरीशा की माँ को भी अपनी बेटी की खुशकिस्मती पर नाज होने लगा था। इस कदर आला खानदान का रिश्ता आज तक उनके दरवाजे पर नहीं आया था। खुदा करे मेरी बेटी की खुशियों को किसी बदख्वाह की नजर न लगे। सदा खुश रहो। जीनत बेगम ने दिल की गहराइयों से बेटी की दायमी खुशियों की दुआ की। लेकिन ये तल्ख हकीकत भी अपनी जगह अटल थी कि बाज़ औक़ात सब कुछ ठीक होने के बावजूद कुछ न कुछ तशवीश का बाइस बन जाता है। कौन जानता था कि वरीशा का नसीब आगे चलकर क्या रंग दिखाएगा। वरीशा नहीं जानती थी कि किस्मत उस पर अचानक मेहरबान क्यों हुई। वो अमाज शाह की पहली नज़र में दिल की गिरफ्त में आ गई थी। चटमंगनी पट ब्याह के तहत सब मामला तेजी से तय पा गए थे और एक माह के अंदर अंदर शादी तय होना पाया था। शादी से 10 दिन पहले अमाज शाह ने बतौर खास अरूसी जोड़े की खरीदारी के लिए 2 लाख की भारी रकम भिजवाकर सबको हैरान कर दिया था। उसके लिए तो ये मामूली रकम थी। वो वरीशा को हर खुशी देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि शादी की तैयारियों में किसी किस्म की कमी रह जाए। वो वरीशा को ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो इस शादी से दिल से खुश है। शायद इसीलिए उसकी ये मोहब्बत भरी कोशिश वरीशा को न चाहते हुए भी कुछ मगरूर कर गई थी। मामू की बेटी वानिया, जो इसकी सूखी सहेली थी और इसकी खुशी में खुश भी थी, उसे साथ लेकर वरीशा उस रकम के हमरा दिल में खुशियां लिए शादी का जोड़ा खरीदने के लिए मार्केट रवाना हो गई थी। नफीसा बेगम ने जिस शॉपिंग मॉल का मशवरा देते हुए पता बताया था, वरीशा वहीं जा पहुंची। वो इसका खानदान कभी खुद से महंगे मॉल्स की जानिब रुख ही नहीं करते थे। वो जेब की हैसियत से बखूबी वाकिफ थे, इसलिए बेशकीमत और आंखों को खैरा कर देने वाली अशिया की जानिब देखकर अफसरदा होना उनका वतीरा नहीं था। मगर अब वक्त और हालात ने रुख बदला था, तो वो भी उस नई और अनदेखी दुनिया में दाखिल हो चुकी थी। हाय वरीशा, हम भी आज वह ही जा रहे हैं जैसे ड्रामों में दिखाई देने वाली नखरीली लड़कियां जाती हैं, जो ढेरों ढेर शॉपिंग करते हुए पैसे की कोई परवाह नहीं करती। वानिया, जो भला की सादा मिजाज लड़की थी, सादगी से बोलती जा रही थी। श्श, खामोश पागल लड़की। नदीदेपन से हर चीज की तरफ देखने और इस किस्म की बेवकूफ़ी वाली बातों से परहेज करो। यहाँ मौजूद लोगों को ये ज़रूर बताना है कि ज़िंदगी में पहली बार हम भी किसी हाई क्लास जगह पर आए हैं। वरीशा ने उसकी चलती जुबान को ब्रेक लगाना ज़रूरी समझा। हाँ, सच कह रही हो, यहाँ हर चीज़ पर मेरा मुंह हैरत से खुलता जा रहा है। मगर शुक्र है कि चादर की वजह से कोई मेरा मुंह तो नहीं देख सकता। अलबत्ता जुबान को संभालना पड़ेगा। वानिया जैसे एकदम से होश में आई। चलो ब्राइडल ड्रेस की शॉप देखें, वरना मैं तो ये सब देखकर पागल होती रहूंगी। वानिया अपनी ही सादगी पर हंसती तेज कदमों से आगे बढ़ी और दोनों अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गई। एक एक ड्रेस को निहायत बारीक बीनी से देखते हुए वानिया और वरीशा ऐसे नॉर्मल जाहिर कर रही थी जैसे कुछ खास न हो। वहां ड्रेसेस की खूबसूरती और नज़ाकत देखकर निगाहें थम सी जाती थी। अचानक एक गहरे नीले रंग का ड्रेस, जिस पर सिल्वर रंगीनियों का निहायत नफीस काम था, दोनों की नज़र में ठहर गया। ये बेहद खूबसूरत है, बस मैं यही जोड़ा खरीदूंगी। वरीशा ने पक्का इरादा किया। चलो दुकानदार से उसकी कीमत पूछते हैं और भाव ताव करके फाइनल करें।
وانیہ نے اپنی عادت کے مطابق عام دکان کے حساب سے سوچا۔ ارے پگلی، اس کا ریٹ تو یہی ٹیگ سے پتہ چل جائے گا۔ وریشا نے اس کی عقل کو کوستے ہوئے نیک کے ساتھ جھولتے ہوئے ٹیگ کو الٹ پلٹ کیا اور قیمت دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ باپ رے، یہ تو 1,80,000 کا ڈریس ہے، اس لیے تو اتنا خوبصورت ہے، اس نے دنگ ہو کر کہا۔ پھر دوسرے ڈریسز کی قیمتیں چیک کی، کسی کی 2 لاکھ، کسی کی کم، تو ایک کی تو قیمت 2,35,000 تھی۔ یہ سرخ اور نارنجی شفون کا لہنگا فراک تھا جس پر بھاری کام کیا گیا تھا۔ خدا کی پناہ، یہاں تو ہر ڈریس اس طرح خوبصورت اور بیش قیمتی ہے، اسی لیے تو صرف ایک ڈریس کے لیے اتنی رقم بھجوائی ہے۔ دونوں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق سوچ رہی تھی۔ چلو پھر جو پسند ہے وہی لے لیں۔ وریشا کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگی۔ رکو وریشا، اتنا مہنگا ڈریس ہے، ایک بار چیک تو کر لو، کہیں سائز کا مسئلہ نہ ہو جائے۔ سامنے ٹرائل روم ہے، تم چلو، میں دروازے پر انتظار کرتی ہوں۔ وانیہ نے نادر مشورہ دیا۔ نہیں بھائی، مجھے نہیں جانا اندر، اگر کسی نے میری ویڈیو بنا لی تو امی نے تو جان سے مار دینا ہے۔ وریشا نے سوچ کر لرزا سا محسوس کیا۔ یار وریشا، تم بھی حد کرتی ہو، ایسا ہر کسی کے ساتھ کب ہوتا ہے؟ تمہاری ویڈیو بنا کر کون کیا کرے گا؟ دیکھو کتنے لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، ایسا کچھ ہوتا تو کوئی یہاں آتا؟ وانیہ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ بالآخر وانیہ نے اس کی نا کے باوجود زبردستی اسے ٹرائل روم میں دھکیل دیا اور باہر بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ وانیہ، دیکھو کیسا لگ رہا ہے؟ چند لمحوں بعد ہی وریشا نے اسے اندر بلا لیا۔ ارے واہ، جیسے تمہارے ہی ناپ پر سلا ہوا ہے۔ چلو اب جلدی چینج کرو، بہت تھک گئی ہوں۔ وانیہ نے جلدی کا شور مچا دیا۔ کاؤنٹر پر پہنچ کر وانیہ سیلز مین کے ساتھ حساب کتاب میں مصروف ہوگی، مگر وریشا کو جانے کیوں کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے زندگی اچانک اس پر مہربان ہو کر بھی اس سے کوئی امتحان لے رہی ہو۔ سیلز مین کی گہری نظریں بھی اسے مزید بے چین کر رہی تھیں۔ آخرکار پرداخت میں وہ کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالتی واپسی کے لیے گھر روانہ ہوگی۔ گھر پہنچ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ سکھ اور تحفظ کا احساس لیے گھر میں قدم رکھتے ہی وریشا مطمئن ہوئی۔ اب تو دونوں ہی اس خریداری پر داد وصول کرنے کو بےتاب تھیں جس کے لیے اتنی محنت کی تھی۔ واہ ماشاءاللہ، بہت پیارا جوڑا ہے، خدا تمہیں پہننا نصیب کرے، آمین۔ سب نے دعا کے ساتھ اس کی تعریف کی اور یوں شادی کے دن قریب آتے چلے گئے۔ گھر میں شادی کے ہنگامے اور مہمانوں کی آمد شروع ہونے ہی لگی تھی کہ نکاح کا دن پلک جھپکتے ہی آن پہنچا۔ شادی کی تقریب ایک شاندار اور وسیع و عریض شادی ہال میں منعقد کی گئی تھی۔ ڈریسنگ روم میں ایک ماہر بیوٹیشن پوری محنت سے وریشا کے حسن کو مزید نکھارنے میں مصروف تھی۔ اگرچہ وریشا کی رنگت خود ہی خاصی گوری تھی، اس کے لب انار کی مانند سرخ اور بال گھنے لمبے اور خوبصورت تھے۔ یہی وہ خوبیاں تھیں جنہوں نے انجانے میں ہی اماسیا کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا تھا، مگر اب اس پر مزید ٹوٹ کر روپ برسایا جا رہا تھا۔ نکاح اسی دوران ہو چکا تھا اور کچھ ہی دیر میں وریشا کو اسٹیج کی جانب لے کر جانا تھا۔ تبھی اچانک وانیہ بے چینی سے پریشانی کے واضح تاثرات لیے اندر چلی آئی۔ وریشا، خدا کرے سب ٹھیک ہو، مجھے تو دلہا بھائی کے چہرے پر غصہ اور بگڑا ہوا مزاج صاف نظر آ رہا ہے۔ ماتھے پر بل ڈالے بالکل خاموش بیٹھے ہیں، نہ کوئی خوشی نہ مسکراہٹ، لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی شادی سے خوش ہیں۔ وانیہ نے گہرے مشاہدے کے بعد اپنی بات رکھی، مگر ان کی مشترکہ سہیلی ارم نے اسے فوراً ٹوکا۔ ارے نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا مزاج ہی ایسا ہو، کچھ لوگ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار نہیں کر پاتے یا بہت سنجیدہ طبیعت کے ہوتے ہیں، اسی لیے ایسے لگ رہے ہوں گے۔ وریشا، تم بے فکر رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ صرف وہم کر رہی ہے۔ ارم نے نہ صرف وشیشا کو تسلی دی بلکہ وانیہ کو بھی خاموش کروا دیا۔ ہاں ہو سکتا ہے، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ وریشا نے آہستگی سے سر ہلایا۔ بات بدل دی گئی اور وہ ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو گئی، جبکہ تقدیر ان کی اس کم عقلی پر دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بالآخر رسومات مکمل ہوئی اور رخصتی کا وقت جا پہنچا، مگر اس وقت بھی اماسیا کے چہرے پر ناگواری اور تناؤ صاف جھلک رہا تھا، گویا کسی نے زبردستی اسے یہاں بٹھایا ہو۔ لیکن وریشا اس خاموش کشمکش کو محسوس نہ کر سکی۔ سارے راستے وہ دل میں طرح طرح کے خواب بن رہی تھی،
خود سے وعدے کر رہی تھی کہ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنائے گی، اس گھر میں خوش و خرم رہے گی اور کبھی بھی واپس آنے کا خیال دن میں نہ لائے گی۔ سسرال والوں کے دل سے خدمت کرے گی، محبت کے پل باندھے گی۔ انہیں حسین خوابوں میں گم وہ میر حویلی کے دروازے پر پہنچی، مگر یہ کیا! حویلی میں قدم رکھتے ہی اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ نہ کوئی روشنیاں، نہ سجاوٹ، نہ پھولوں کی بارش، نہ خوش آمدید کے نعرے۔ دل میں سوال اٹھے ہی تھے کہ اتنے میں وہ شخص سکندر گاڑی سے اتر کر اس کی سمت بڑھا، اور اگلے ہی لمحے اس کے تیز اور کڑوے الفاظ نے اس کی حواسوں پر بجلیاں گرا دی۔ ادھر جانے یا کوئی سہانے خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں کھڑی ہو وہیں رک جاؤ، نوری تمہیں سرونٹ کوارٹر کا راستہ دکھا دے گی۔ یہ الفاظ زہر میں بجھے تیر کی مانند اس کے دل پر لگے تھے۔ دیگر بات چپتے چلے گئے تھے۔ ذلت اور تحقیر کی انتہا تھی۔ اتنے اچانک اور تلخ انداز میں سب کچھ بدل گیا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لبوں پر قفل اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو امڈ آئے تھے، جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑانے کو تیار ہوں۔ ارے بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ صبح تک تو تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ صرف تمہاری خوشی اور پسند کی خاطر ہم نے ایک چھوٹے گھرانے میں رشتہ لے جانے کا کڑوا خون بھر لیا تھا تاکہ تم خوش رہو۔ اب تم نے انوکھی بات کر دی ہے۔ عماس کے والد میر فضان، جو از خود اس عجیب و غریب رشتہ داری پر پہلے ہی چڑ چکے تھے، بیتو کی بات پر بیٹے کو ٹوک پڑے۔ جانتا ہوں بابا، آپ نے میری خوشی کے لیے سب برداشت کیا اور میں بھی واقعی خوش تھا۔ شاید میں ہمیشہ اسی خوش فہمی کا شکار رہتا کہ نکاح سے پہلے ہی مجھے اس لڑکی کی حقیقت کا علم ہوتا تو کسی بھی بھلے شخص نے عین وقت پر اس کی اصلیت کھول کر میرے وجود پر وہ احسان کیا ہے جو میں اتار دیتا۔ عماس کی آواز میں چٹان جیسی سختی تھی اور آنکھیں خون اگلتی سی تھی۔ اس گھٹیا اور دوغلی لڑکی کی خوبصورتی کے علاوہ مجھے اس کی شرافت بھی بہت بھلی لگی تھی، مگر وہ محض ہم جیسے امیر مردوں کو بہکانے کا ڈھونگ نکلی۔ یہ بد کردار ہے، اس کے دوسرے مردوں کے ساتھ بھی گہرے مراسم تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو سکندر؟ اگر ایسا کچھ تھا اور تم بروقت جان گئے تھے تو پھر نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے گھر میں بد کردار لڑکی کی کوئی جگہ نہیں۔ تم نے نکاح کی حامی ہی کیوں بھری؟ نفیسہ بیگم نے چنگار کر کہا۔ وہی نفیس اور باوقار خاتون جو کچھ لمحے پہلے تک سنبھلی ہوئی دکھائی دیتی تھی، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ ان سب کی زبانوں میں کھری حرکت اور حیرت اور سرزنش میں شریف گھرانے کی نمائندہ وریشا بار بار نفے میں سر ہلا کر رو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک ہی دہرائی جا رہی تھی، یہ سب جھوٹ ہے، میں بد کردار نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر کس کو پرواہ تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے؟ سب اس پر حقارت کی نگاہ ڈال رہے تھے۔ جانتا ہوں کہ تم اس جیسی لڑکی کو اپنے خاندان کا حصہ بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں خود اتنا بے غیرت ہوں کہ آن دیکھی مکھیاں نکل لوں۔ یہ تو بس ایک نہایت مجبوری تھی۔ اپنی بہن شہزادی کی خاطر میں نے وقتی طور پر کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ 5 روز بعد اس کی شادی ہے، اس دوران قصہ خراب کرنے سے اس کے رشتے پر برا اثر پڑ سکتا تھا۔ ایک بار وہ اپنے گھر میں قدم جما لے، پھر اس کا پکا بندوبست کر لوں گا۔ تب تک وہ باقی ملازماؤں کی طرح سرونٹ کوارٹر میں ہی رہے گی۔ وریشا نے سر پھگلا کر بیان کیا، مگر اس ذلت امیز رویے نے اس کا جی پلٹ کر دیا تھا۔ کاش زمین پھٹ کر اسے نگل لے، وہ اپنے گھر والوں کا سامنا کیسے کرتی؟ اتنی ذلت کے بعد جیسی زندگی ٹھوکریں کھا گئی ہو۔ خدا کے لیے میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کو کسی نے بہت غلط اطلاع دی ہے، وریشا نے آخری بار اپیل کی، مگر اس کے بعد ایک زور دار غرور امیز کٹاکی نے محفل میں طاری کر دی گئی۔ بکواس بند کرو، تم نے جتنا معصوم بننا تھا بن لیا۔ اب تمہاری سچائی کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور میں نے جو کہا تھا وہ کہہ دیا۔ مزید کسی قسم کی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، سمجھی؟ زندہ رہنا ہے تو خاموشی سے اس کوارٹر میں پڑی رہو، ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ چھوٹی مکار لڑکی! مراد کلام اس قدر کڑوا اور واضح تھا کہ ہر حرف میں قتل کی دھمکی تھی، اور وریشا کے کانوں میں ان الفاظ نے مثل سحر گھونٹ کے مانند کھل کر اس کے وجود کو کانپا سا چھوڑ دیا تھا۔ عماس نے اس لمحے اس کے دوپٹے سے پکڑ کر بالوں کے جوڑے کو اپنی مٹھی میں گھسا دیا تھا اور اس کے کان کے قریب ہر تالی لہجے میں غرایا، اب دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔
جب تک تمہیں بلایا نہ جائے اپنی بات پوری کر کے اس نے جھٹکے سے اس کے سر سے بال چھوڑ دیے۔ ورشا لڑکھڑا گئی اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، میرا خدا گواہ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب مجھ پر الزام ہے۔ اتنی ذلت کے باوجود وہ اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی تھی، مگر عماس نے کروا چہرہ بس نہیں کیا۔ اچھا تم بے قصور ہو تو پھر یہ تصویریں کس کی ہیں؟ غور سے دیکھو، کیا یہ تم نہیں ہو؟ اس نے تلخ انداز میں کہا، پھر ایک دفعہ پھیر کر بولا، شکر کرو کہ میں نے یہ سب کچھ تمہارے بوڑھے باپ کو نہیں دکھایا، ورنہ وہ شاید جیتے جی مر جاتا۔ اس کی آنکھوں میں اب نفرت اور غضب کا طوفان تھا۔ شکل سے بھی کافی سادہ اور شریف آدمی معلوم ہوتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی تمہاری اصلیت سے اتنا ہی بے خبر ہوگا جتنا میں تھا، مگر اب مزید نہیں۔ یہ فحش مواد دیکھنے کے بعد مجھے تمہارے وجود سے اور نام سے بھی شدید نفرت ہے۔ شاید اب کبھی کسی کی شرافت کا اعتبار نہ کر پاؤں، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ عماس نے بنا سانس لیے ایک کے بعد ایک تلخ وار کیے، اور ورشا بیچاری ہچکیوں کے ساتھ رو پڑی۔ اس کی زبان ہر الفاظ نہیں جم پا رہے تھے، بس کپ کپاتے لبوں کے ساتھ اتنا ہی کہہ پائی، میں تو میں تو مارکیٹ۔ عماس نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی، بس بس، اب مزید کوئی بات نہیں سننی۔ تمہاری کسی وضاحت میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ اپنی منحوس صورت اور غلیظ وجود کے ساتھ شکل گم کرو، یہاں سے چلی جاؤ۔ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی بہن کی شادی کی فکر نہ ہوتی تو میں کھڑے کھڑے تمہارے ناپاک وجود میں کئی گولیاں برسا دیتا۔ اس کے الفاظ میں ایسا غصہ اور نفرت جھلک رہی تھی کہ محفل کے ہر رکن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر اس نے ورشا کو آئینہ دکھاتے ہوئے طنزیہ انداز سے آگے بڑھایا اور وار کرتے ہوئے کہا کہ وہ وہاں کے دروازے کے اندر داخل ہو۔ نورا نے اسے اٹھا کر ایک پھٹپڑی پر اور اندھیرے سرونٹ کوارٹر کے دروازے تک لا کھڑا کیا۔ دروازہ کھلتے ہوئے اس نے دھیمی سی آواز میں بڑبڑایا، جاؤ بی بی اندر جاؤ۔ پہلے سے ہی کسی مرد کی رکھیل تھی تو کس نے کہا تھا دولت کی خاطر اتنے بڑے خاندان میں شادی رچانے کو؟ اب بھگتو۔ آج کل کی لڑکیاں بہت ڈھیٹ اور بے حیا ہو گئی ہیں، کھلے عام بے حیائی کرتی ہیں اور پکڑی جائیں تو معصوم بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کی بات میں گھٹا سا تہمتی لہجہ تھا، مگر جب ورشا کے قرب کو آنکھوں سے دیکھا تو وہ مجبور ہو کر ادھوری بات چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ ورشا نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق سرونٹ کوارٹر میں قدم رکھا۔ گرد و غبار سے آٹا جالوں سے بھرا سنسان کوارٹر دیکھ کر اس نے ایک بار پھر اپنی بدقسمتی پر سارو قطار رونا چاہا۔ رخصت ہوتے وقت وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جسے پھولوں کی سیج پر بٹھا کر سجی زندگی مل گئی ہو، اور آج اسی خوش قسمتی کے اس پار کھڑی وہی لڑکی اپنی قسمت پر پچھتاوے اور رونے پر مجبور تھی۔ کوارٹر میں سیلن کی بسانت رچی تھی، جو طبیعت پر ناگوار اثر ڈال رہی تھی۔ اپنی بے بسی، تنہائی اور ذلت پر ورشا کا پورا وجود کسی اندیکھے کرب میں مبتلا تھا۔ وہ رات ورشا نے ایک طرف پڑی جھلنگا سے چارپائی پر گرے کر سکتے ہوئے گزار دی تھی۔ رات کی تاریکی کوارٹر میں ہر سو پھیل چکی تھی۔ ورشا اکیلی خالی کوارٹر میں بیٹھی تھی، جہاں صرف ایک پرانی سی جھلنگا چارپائی، ایک چھوٹی الماری اور کھڑکی کے پار چھانکتی خاموشی تھی۔ وہ حویلی جہاں اس سے اپنی شادی کی پہلی رات محبت، عزت اور اپنائیت کی امید تھی، اب صرف ایک ٹوٹے دل کا بوجھ سمیٹے خالی کی کال کوٹھری بن چکی تھی۔ ورشا کا سر جھکا ہوا تھا، دوپٹہ کندھوں سے ڈھلک چکا تھا، اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ الفاظ جو صرف چند لمحے پہلے اس کے کانوں میں پڑے تھے ابھی تک اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ تم جیسی لڑکی کسی شریف مرد کے قابل نہیں، تمہیں بیوی کا رتبہ دینا میری توہین ہوگی۔ آج سے تمہارا ٹھکانہ نوکرانیوں کے کوارٹر میں ہے۔ یہ الفاظ عماس کے تھے۔ ارے ایسی بد کردار لڑکی کی ہماری حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ عورت جو ورشا کے لیے ساس ہی نہیں بلکہ ایک ماں کا مقام حاصل کر سکتی تھی، اس نے بھی پل بھر میں ورشا کو ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا تھا۔ ورشا جو اپنی عزت اور کردار پر ناز کرتی تھی، آج اسے ہی کردار سے محروم کر دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے نوکریوں کی کوارٹر کی طرف چلی گئی تھی، بغیر کسی سوال، بغیر کسی صفائی کے موقع کے، اور جب دروازہ بند ہوا تو جیسے پوری دنیا کا دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا ہو۔ چارپائی پر لیٹتے ہی اس نے چہرہ تکیے میں منہ چھپا لیا، اور پھر جو آنسو نکلے وہ پوری رات تھمے نہیں۔
ہر آنسوں میں درد تھا، بے بسی تھی اور وہ خالی پن تھا جو تب ہوتا ہے جب انسان خود کو سب سے زیادہ تنہا محسوس کرے۔ میں نے کیا غلط کیا تھا؟ کیا خواب دیکھنا گناہ تھا؟ کیا ایک شریف شخص کی بیوی بننے کی خواہش جرم تھی؟ یا من چاہی بیوی بننے پر فخر محسوس کرنا غلط تھا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی لیکن جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ اس کا دل پکار رہا تھا لیکن کوئی سننے والا نہ تھا۔ اماس جسے وہ جاننے کی کوشش بھی نہ کر پائی تھی، آج اس نے اس کی عزت کو رون دیا، بغیر ایک بار بھی اس کی سچائی کو جاننے کی کوشش کیے۔ وریشا کو آج بھی یاد تھا جب وہ پہلی بار رشتہ دیکھنے آئے تھے تو نفیسہ بیگم نے کس قدر محبت اور اپنائیت کا اظہار کیا تھا، اور پھر رشتہ طے ہو گیا تھا۔ کیا انہیں واقعی یہ لگا ہوگا کہ میں تو کچھ کیا ہی نہیں؟ وریشا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ جھوٹے الزامات اور فحش تصویریں جو کسی بد فطرت اور بدخواہ نے پھیلائیں، آج اس کے کردار کا فیصلہ کر گئی۔ اگر وہ لوگ پوچھتے، اگر وہ مجھ سے ایک بار آنکھوں میں دیکھ کر سچ آنے کی کوشش کرتے تو میں چیخ چیخ کر کہتی کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن انہوں نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا۔ کمرے کی دیوار پر لٹکی گھڑی کے ٹک ٹک وقت کی بے رحمی کا منہ بولتا ثبوت بن چکی تھی۔ وریشا کا ہر لمحہ اسی پل کی یاد میں گزر رہا تھا جب اسے سب کے سامنے اس طرح ذلیل کیا گیا، جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو، جیسے اس کی عزت، اس کی سچائی، اس کی پوری زندگی بے معنی ہو گئی ہو۔ انگلیوں میں پہنی ہوئی شادی کی انگوٹھی اب اس کے لیے صرف ایک دھوکہ بن کر رہ گئی تھی۔ وہ کمرہ جو اس کا نیا گھر ہونا تھا، اس کی جگہ یہ تنگ کوارٹر اس کے لیے ایک اذیت ناک قید خانہ بن چکا تھا۔ وریشا نے تکیے سے سر اٹھا کر کھڑکی سے جھانکتے آسمان کی طرف دیکھا اور دل کی گہرائیوں سے دعا کی، یا اللہ اگر میں گناہ گار ہوں تو سزا دے، مگر اگر میں پاک ہوں تو میری عزت کی گواہی دے، مجھے ہمت دے کہ میں یہ سب برداشت کر سکوں۔ وہ مسلسل دعائیں مانگتی جا رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ رات ڈھل رہی تھی لیکن اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ زہر بھرے الفاظ، وہ حقارت بھری نظروں کے انداز، وہ تلخ لہجہ، سب کچھ جیسے اس کی روح میں اتر بیٹھا تھا۔ کبھی وہ دیوار سے پیٹھ ٹکا کر بیٹھ جاتی، کبھی دوبارہ لیٹ جاتی، مگر یہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے خواب، اس کی امیدیں، سب کچھ ایک ہی لمحے میں ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ کاش وہ ایک بار مجھ سے سچ جاننے کی کوشش کرتے، کاش میں اپنی صفائی دے پاتی۔ وہ ہر لمحہ خود سے یہی دہراتی رہتی، وہ دن جس کا خواب ہر لڑکی بچپن سے دیکھتی ہے، وہی دن اس کی زندگی کا سب سے سیاہ دن بن گیا تھا۔ ایک لمحے کو اس کے آنسو رک گئے تھے۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی تھی، بیٹی عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا صبر اور اس کا سچ ہوتا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہہ جائیں مگر جب دل پاک ہو تو وقت خود گواہی دیتا ہے۔ وریشا نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں طوفان برپا تھا مگر اس ایک جملے نے اس کو ایک پل کی تسلی دی، میں حق پر ہوں اور ایک دن سچ خود سامنے آئے گا۔ وہ جانتی تھی کہ رات چاہے کتنی ہی کالی کیوں نہ ہو، صبح ضرور آتی ہے، اور وہ صبح اس کے نصیب میں انصاف، عزت اور اپنی کھوئی ہوئی پہچان واپس لانے کا پیغام لے کر آئے گی۔ اسے اپنے رب کے انصاف پر پورا بھروسہ تھا، مگر اس رات نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ خاموشی سے تکیے پر لیٹی بس آنسو بہاتی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں اپنے رب سے ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ مجھے حوصلہ دے۔ اگر زینت بیگم اور ان کے شوہر کو اندازہ ہوتا کہ ان کی بیٹی کس درد سے گزر رہی ہے تو شاید وہ بھی تڑپ اٹھتے، لیکن وریشا اپنے دکھ کو دل میں دبائے چپ چاپ رات گنوا بیٹھی تھی۔ صبح فجر کی اذانوں کے سحر انگیز صدا کے ساتھ وہ اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے پہنچتی ہوئی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، وضو کیا، نماز ادا کی، سجدوں میں گر گڑا کر ہمت، صبر اور اپنے رب کی مدد مانگی۔ دل کچھ ہلکا ہوا تو اس نے اپنے ارد گرد کی بے ترتیبی پر دھیان دیا۔ گرد و غبار، چالے بوسیدہ دیواریں، سب اس کی غمناک تقدیر کی طرح بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ نئے حوصلے کے ساتھ کمر بستہ ہوئی اور دوپہر تک پورے کوارٹر کا نقشہ بدل ڈالا۔ ہر چیز چمک اٹھی، سلیقہ اور صفائی کا نمونہ بن گئی، اس کے صبر اور شکر کی گواہی ہر کونا دے رہا تھا۔ دل میں ایک فیصلہ بھی کر لیا، چاہے زندگی بھر اسی کوارٹر میں رہنا پڑ جائے، وہ کبھی واپس نہیں جائے گی۔ یہی میرا گھر ہے، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، مجھے یہیں رہنا ہے۔ پھر وہ بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، یا خدا مجھے حوصلہ دے، یہ شخص اتنا بے رحم ہے
کہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں۔ فرد جرم لگا کر سنسار تک کر دینا چاہتا ہے، اور میرے پاس خاموشی کے سوا کوئی ہتھیار نہیں۔ آنکھیں پھر بھر آئی تھیں۔ کاش اس روز میں نے اپنے خوف کو نظر انداز نہ کیا ہوتا۔ کاش اس شاپ میں کبھی نہ گئی ہوتی۔ وہی ڈریسنگ روم تھا جہاں میری ویڈیو بنی اور پھر میرے شوہر تک پہنچا دی گئی، جس نے مجھے بنا سنے بد کردار کہہ ڈالا تھا۔ وریشا نے دھیمی آواز میں کہا، یار اب تو دلوں کا حال جانتا ہے، میرے لیے خیر و رہنمائی کا راستہ بنا دے۔ اس مشکل گھڑی میں مجھے ثابت قدم رکھ اور میری بے گناہی سب پر ظاہر کر۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ رہا تھا۔ میں اتنا بڑا بوجھ نہیں سہ سکتی۔ اگر رکشی کی شادی کے بعد ان لوگوں نے اپنی دھمکی پر عمل کیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ طلاق کے ساتھ بدنامی کا توق گلے میں ڈال کر میں کسی کا سامنا نہیں کر سکوں گی۔ ایک بار پھر وہ حوصلہ کھو بیٹھی۔ ساروں قطار رونے لگی۔ اس کا واحد سہارا رب کریم کے ساتھ تھا۔ ہر اس کمزور لمحے میں اپنے دل کا سارا کرب وہ اپنے رب سے بیان کرنے لگی۔ ماں سے ایک دو بار فون پر بات ہوئی تو لہجہ قابو میں رکھتے ہوئے صاف ظاہر کیا کہ وہ خوش ہے۔ امی نند کی شادی کی تیاری میں اتنی مصروف ہوں کہ فون تک کا وقت نہیں ملتا۔ شادی ختم ہو جائے تو خود ملنے آؤں گی۔ ماں باپ چند لمحے کے لیے مطمئن ہو جاتے، مگر فون کرتے ہی وریشا کا دل چاہتا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتا دے کہ اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا ہے، مگر وہ خاموش رہی، اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں اور سچائی کو سینے میں دفن کیے۔ یہ کیسا کرب ہے جس میں وہ گھری ہوئی ہے اور اس کا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں۔ حویلی کے ہر کونے میں رکشی کی شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ مہمانوں کی آمد پر وریشا کو سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ وہ مکمل طور پر نارمل نظر آئے، سب کے سامنے مسکرا کر بات کرے اور کچھ پل کے لیے ہی صحیح خوشی کا تاثر دے، تاکہ باہر والوں کو موجودہ صورتحال کا ذرا سا بھی اندازہ نہ ہو۔ وہ دو گھڑی مہمانوں کے درمیان بیٹھ کر مصنوعی مسکراہٹ سے خوشی کی اداکاری کرتی، مگر جب دل میں جمع غبار اپنی حد پھیلانے لگتا تو وہ کسی نہ کسی بہانے وہاں سے اٹھ کر سیدھا اپنے کمرے کا رخ کر لیتی۔ کئی بار وہ اس اذیت ناک مرحلے سے گزری، یہاں تک کہ رکشی کی بھی رخصتی کا دن آن پہنچا۔ وریشا کو بھی اپنے چہرے پر چھائی اداسی اور دکھ کو میک اپ کی دبیز تہ میں چھپانا تھا۔ ایک ماہر بیوٹیشن کو خاص اسی لیے بلایا گیا اور حویلی کے کمرے میں وہ بھی بہو کی حیثیت سے سج سور رہی تھی۔ حال میں سب سے ملنے اور مسکرا کر اپنا تعارف کروانے کے بعد جب بارات کی آمد کا شور بلند ہوا تو ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ نکاح خواہاں کو بلایا گیا تو عماس بڑے غرور سے وریشا کے قریب آیا اور سخت لہجے میں کہا، اب مہمان سب مصروف ہیں اور میری بہن کا نکاح ہونے جا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے کردار کی سیاہی لیے واپس چلی جاؤ۔ اب تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں رہی۔ میں ڈرائیور کو کہہ دیتا ہوں، تم اسی کے ساتھ حویلی چلی جاؤ اور اپنے فیصلے کا انتظار کرو۔ وہ حکم صادر کرتے ہوئے یہ باور کروانا نہیں بھولا تھا کہ اب تک اسے کیوں برداشت کیا گیا ہے۔ یہ سن کر وریشا واقعی پتھرائی ہوئی کھڑی رہ گئی۔ پچھلے کئی دنوں سے محض اپنے مفاد کی خاطر اسے استعمال کیا جا رہا تھا، مگر اس کے جذبات اور درد کا کسی کو کوئی احساس نہ تھا۔ چلو بھی کس بات کا انتظار ہے۔ وہ ابھی بھی سوچوں میں گم تھی جب عماس نے اس کے کندھے کو بے دردی سے جھنجھوڑ کر ہوشیار کیا۔ وہ سہم کر سنبھلی اور ڈرائیور کے ہمراہ خاموشی سے واپس حویلی روانہ ہو گئی۔ انہی بے حس لوگوں کے احکامات کی تابع داری اب اس کی مجبوری بن چکی تھی۔ حویلی پہنچ کر دیکھا تو چند ملازمین کے سوا موجود نہ تھا کوئی۔ دل گھٹنے لگا تو وہ لان میں پھیلے رنگ برنگے پودوں کو دیکھنے لگی۔ بے اختیار دل میں آیا، کاش حالات کچھ بہتر ہوتے تو حویلی کا یہ حصہ میرا پسندیدہ ٹھکانہ ہوتا۔ وہ افسردگی کے ساتھ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ پھولوں اور پودوں سے اسے ہمیشہ سے محبت رہی تھی۔ مختلف اقسام کے پودے کی تفصیلات جاننا اور ان کی نگہداشت کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا، مگر قسمت کی ستم ظریفی دیکھو، برسوں بعد آج اسے سکون سے ان پودوں کو دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ نکاح خواہ نے ابھی اسٹیج پر قدم ہی رکھا تھا کہ دلہا اچانک اس طرح اچھلا جیسے کسی نے اسے ڈس لیا ہو۔ اس کے چہرے کی رنگت پل بھر میں بدلنے لگی۔ چند لمحوں بعد تقدیر نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرایا۔ یہ دلہا بھی اپنے موبائل پر کچھ تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کر تھاڑ اٹھا۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ گویا موت کا پروانہ تھے۔ پورا مجمع جیسے ساکت ہو گیا۔ اس اچانک صورتحال پر
بیٹی کے باپ میر فیضان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ چاہے جتنے بااثر یا دولت مند تھے مگر بیٹی کی خوشیوں کی خاطر کسی پر زور زبردستی نہیں کر سکتے تھے۔ مگر عماز جو اپنی معصوم بہن کی بدنامی کے خیال سے ہی دل ملا اٹھا تھا، یہ سب کیسے برداشت کرتا؟ اس کی بہن کی زندگی اور خاندان کی عزت داؤ پر لگی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو فارس؟ یہ وقت بیہودہ باتوں کا نہیں۔ وہ چہرے پر نارمل تاثرات سجا کر بظاہر نرمی سے بات کر رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں سب کے لرزش نمایاں تھی۔ جی سکندر صاحب، فارس نے جواب دیا، یہ مذاق کا وقت ہرگز نہیں۔ میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور یہی سوچ کر آپ لوگ سے رشتہ کیا تھا، مگر شکریہ اس شخص کا جو اپنی محبوبہ کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور اس نے آپ کی بہن کی نازیبا تصویر مجھے بھیج کر اپنی عاشقی کو امر کر لیا۔ اس کی آواز میں تلخی تھی مگر خودداری بھی تھی۔ میں اندھی مکھی نگلنے کا قائل نہیں۔ فارس نے صاف گوئی سے بات جاری رکھی۔ اس نے اشارہ دیا جیسے وہ معاملے کو تماشا بنانے کی بجائے باوقار طریقے سے نمٹا رہا ہو، مگر اس کے الفاظ کا بوجھ عماز پر پہاڑ بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ چند دن پہلے اسی طرح کے طیش اور غیرت کے جذبات وہ خود بھی دکھا چکا تھا۔ واضح بات کرو فارس۔ عماز کے لب کپکپا گئے۔ لگتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط کیا فہمی کیسے میرے بھائی؟ فارس نے اس کی بات کاٹی۔ لو دیکھ لو اپنے ہاتھوں سے، یہ تمہاری بہن کی وہ تصویریں ہیں جن پر تم جیسے غیرتی بھی نظریں ڈالنے سے کترائیں گے۔ فارس نے موبائل آگے بڑھایا۔ ایک نہایت بیہودہ تصویر جیسے ہی سکندر کی نگاہوں کے قریب آئی، وہ تڑپ کر پہلو بدل گیا۔ اس کے چہرے کا خون خشک ہو گیا۔ جبڑے بھیج گئے۔ وہ اپنی سگی بہن کی نازیبا تصویر کیسے دیکھتا؟ یہ تو اس کی غیرت کے منافی تھا۔ کیا ہوا سکندر صاحب؟ فارس نے کڑوا طنز کیا۔ آپ کی غیرت کو یہ سب دیکھنا گوارا نہیں تو سوچے میں کیسے وہ لڑکی قبول کر سکتا ہوں جس کا کردار اس قدر مشکوک ہو چکا ہے۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ اگر آپ ان تصاویر کو چیلنج کر سکتے ہیں یا اپنی بہن کی معصومیت کا ثبوت دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، ورنہ معاف کیجیے گا میں صرف لفافے پر اعتبار نہیں کروں گا۔ وہ چند لمحے ساکت رہا پھر بولا، بیسٹ آف لک۔ امید ہے آئندہ ملاقات میں آپ شرمندہ نہیں ہوں گے۔ اب میں چلتا ہوں، گھر والوں کو کچھ کہہ کر مطمئن کر لوں گا۔ یہاں پر سب کو کیا بتانا ہے یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر فارس نے پورے اطمینان سے رخصتی لی۔ پیچھے عماز کے کندھے جھک چکے تھے۔ شرمندگی اور غصے سے اس کی روح گھائل ہو چکی تھی۔ سر درد کے ٹیسوں نے جیسے اس کے حواس چھین لیے ہوں۔ انگلیاں مٹھیاں بن گئی تھیں مگر زبان گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا سکندر؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی کسی سوال کا جواب ملتا اس سے پہلے ہی سکندر کے بیٹے نے فوراً مداخلت کی۔ بابا ابھی پلیز یہاں سے چلیں، حویلی پہنچ کر بات کرتے ہیں۔ عماز کا دماغ جیسے چند لمحوں کے لیے مفلوج ہو چکا تھا۔ میر فیضان نے مزید جاننے کی بجائے خاموشی کو ترجیح دی۔ سکندر ایک جھٹکے سے اٹھا اور سیدھا برائیڈل روم کی جانب بڑھ گیا جہاں رکشی کچھ لڑکیوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ صورتحال سے اسے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا اور وہ حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ فارس اور میں تو ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پھر وہ اچانک نکاح سے منع کر کے کیوں چلا گیا؟ رکشی ہکا بکا سی بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا تم فارس سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ عماز نے سرد لہجے میں اس سے سوال کیا۔ بھائی آپ کیسا سوچ بھی سکتے ہیں؟ مجھے اپنے خاندانی وقار کا مکمل خیال ہے۔ میں نے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ فارس کے لیے جو بھی سوچا وہ سب کے سامنے تھا۔ اگر فارس نے آپ سے کچھ کہا ہے تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے انکار کیوں کیا؟ رکشی بے چین تھی، وضاحت کی خواہش میں مضطرب۔ عماز نے سب سے لب بھینچے۔ کچھ نہیں کہا اس نے۔ تم چھوڑو یہ سب، اسے ایمرجنسی میں جانا تھا، ہم واپس حویلی جا رہے ہیں۔ اور سبھی اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئے تھے۔ واپسی کے سفر میں عماز کے دل میں خوشیوں کے بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ 10 روز پہلے میری بیوی اور اب بہن، یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا میری اپنی بہن اور بیوی دونوں بد کردار ہیں؟ نہیں، مگر پھر سچائی کیا ہے؟ یہ سب میرا اپنا مکافاتی عمل تو نہیں؟ اچانک یادوں کا زہر اس کے اندر اترنے لگا تھا۔ وہی الفاظ، وہی تحقیر جو میں نے وریشا کے لیے استعمال کیے تھے، آج وہی میرے سامنے لوٹ آیا ہے۔ گاڑی میں خاموشی گہری تھی۔
کچھ دیر بعد نفیسہ بیگم کی لرزتی ہوئی آواز گونجی، بیٹا یہ سب کیا تھا؟ تم کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک مصیبت نے جیسے ہمارا ہی پیچھا کر لیا ہے۔ آج ان کے لہجے میں کرختگی نہیں تھی بلکہ بے بسی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کوئی ایسی حقیقت ہے جو ان سے چھپائی جا رہی ہے۔ رکشی کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے نرمی مگر تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، رکشی سچ بتاؤ، کیا تمہیں یہ رشتہ قبول نہیں تھا یا کوئی ایسی بات ہے جو تم نے ہمیں نہیں بتائی؟ اندر ہی اندر وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں ان کے بدترین خدشات سچ نہ نکل آئیں۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی ذات کو آپ کی امانت سمجھا ہے، خود کو مضبوط رکھا ہے کہ کبھی کوئی کمزور لمحہ آپ لوگوں کی رسوائی کا باعث نہ بنے۔ رکشی کے الفاظ لرز رہے تھے مگر اس کا کردار باوقار کھڑا تھا۔ وقت کے طوفان کے آگے اپنے خلوص کے لیے ڈٹی ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی فارس کی جانب سے رشتے کے ٹوٹنے سے پریشان تھی اور اب بھائی اور ماں کے بدلے ہوئے رویے نے اسے مزید بے چینی میں مبتلا کر دیا تھا۔ عماس جو کچھ لمحوں کے غور کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا، گاڑی کی رفتار تیز کر چکا تھا۔ اسے جلد از جلد حویلی پہنچنا تھا۔ حویلی کے دروازے کھلتے ہی وہ تیزی سے اترا اور سیدھا سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا۔ ادھر وریشہ حویلی کے لون میں خوبصورتی میں کچھ یوں کھوئی ہوئی تھی کہ وقت کا ہوش نہ رہا تھا، مگر جیسے ہی سب کی اچانک واپسی کا علم ہوا، اس کے دل میں گھبراہٹ نے ڈیرے ڈالے اور وہ فوراً اپنے قید خانے جیسے کوارٹر کی طرف بڑھنے لگی۔ سنو، تم وہاں کیوں جا رہی ہو؟ عماس کی پکار پر وریشہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وریشہ کا دل ایک لمحے کو ٹھہر سکے۔ اف، کہیں پھر سے کسی بات پر مجھے ذلیل نہ کرنا شروع کر دے۔ یہ سوچ کر وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ قریب آ کر عماس نے دوبارہ وہی سوال دہرایا اور اس کے بازو کو پکڑ کر روکتے ہوئے بولا، کہاں جا رہی ہو؟ اور کہاں جاؤں؟ آپ نے خود ہی تو مجھے اس سرونٹ کوارٹر کا ٹھکانہ دیا ہے۔ زندگی سے تو آپ پہلے ہی نکال چکے ہیں مجھے۔ وریشہ کی آواز کمزور تھی مگر اس میں بھرپور اذیت چھپی تھی۔ وہ یہ کہہ کر مڑ گیا جبکہ وریشہ ہونٹوں پر ایک تلخی لیے کھڑی تھی۔ اتنی آسانی سے وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ چلنے کو۔ آج اس کے کمرے میں جانے سے کیا ہوگا؟ کل پھر تو واپس اسی قید خانے میں بھیج دی جاؤں گی۔ میرے لیے ایک جگہ منتخب کر دی گئی ہے اور میرے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ بھی وہ خود ہی کریں گے۔ اگر میں واقعی بد کردار ہوتی تو کب کی یہاں سے جا چکی ہوتی۔ اب بھی جو برداشت کر رہی ہوں تو اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے۔ عماس نے غصیلی نگاہ سے اسے گھورا۔ فضول باتیں مت کرو اور مجھے یہ دھمکی مت دو کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ چلی جاتی وہاں جہاں کے بارے میں آپ نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ وریشہ کے لہجے میں ٹوٹا ہوا غرور تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، جو کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ چپ چاپ میرے کمرے میں چلو۔ اب کی بار عماس کا لہجہ سرد ہے، بے رحم اور حکم بھرتا ہوا تھا۔ وریشہ کے دل نے اداسی کے تیز دھچکے سہے۔ کیا آج فیصلہ ہونا ہے؟ اتنی بے صبری، یہ کتنے خود غرض ہیں یہ لوگ۔ چند لمحے مزید میرا وجود برداشت نہیں کر سکتے اور پھر کہتے ہیں کہ میں رہوں یا نہ رہوں۔ کسے پرواہ ہے میری خواہش کی؟ یا اللہ مجھے صبر عطا فرما اور میرے ماں باپ کو اس دکھ سے مت آزما جو ان کے بس سے باہر ہے۔ گہری سانس لے کر دل کی تکلیف کو دبائے وہ عماس کے پیچھے چل پڑی۔ مصیبتوں میں ڈوبی ہوئی وریشہ کو احساس تک نہ ہوا کہ رکشی بھی حویلی لوٹ آئے گی۔ آج اسے سسرال جانا تھا مگر وہ یوں اچانک ہی واپس آ گئی تھی۔ یہ لمحہ، یہ واپسی، سب کچھ غیر معمولی تھا، کسی طوفان کے آنے کی علامت۔ کمرے میں پہنچتے ہی عماس نے قدرے نرم لہجے میں وریشہ سے استفسار کیا، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ اگر تمہارا کوئی قصور نہیں ہے تو یہ سب کیسے ہوا؟ اس کے لہجے کی نرمی پر وریشہ پہلے تو ٹھٹکی، پھر ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر عماس کی طرف دیکھا۔ وہ مزید بولا، گھبراؤ نہیں، میں واقعی سچ جاننا چاہتا ہوں۔ تمہاری بری بات سن کر میں خود کو تشویش میں کروں گا اور اگر تم بے قصور ہو تو مجھے صفائی دینے کا موقع ضرور دینا چاہیے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر وریشہ کے مردہ جسم میں جیسے ایک نئی روح جاگ اٹھی، ایک لمحے میں امید کی کرن سے چمکی۔ عماس نے پھر کہا، بتاؤ، کیا تم نے اپنی برائڈل ڈریس کی تصویریں کسی سے شیئر کی تھی یا تمہیں کسی پر شک ہے؟ سب کچھ صاف صاف بتاؤ، میں پوری تحقیق کرواؤں گا۔ وہ اس کے جواب کی منتظر نگاہوں سے منتظر تھا۔ وریشہ گڑبڑا کر بولی، نہیں، خدا کی قسم میں نے اپنی تصویر کسی کو نہیں بھیجی۔
میں تو سارا وقت اپنی کزن وانیہ کے ساتھ تھی۔ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ سریت سے بول رہی تھی، جیسے معصومیت ثابت کر رہی ہو۔ عماز نے تجسس سے پوچھا، کہیں یہ سب اس کزن کا کام تو نہیں؟ ہو سکتا ہے حسد میں اس نے یہ حرکت کی ہو۔ انسان کبھی جذبات میں بہک کر بڑی غلطیاں کر جاتا ہے اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ وریشا نے فوراً انکار کیا، نہیں میری کزن ایسی نہیں۔ پھر کچھ لمحے سوچ کر بولا، مجھ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے ڈریس ٹرائل روم میں جا کر چینج کیا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوگی تو میں ایسا کبھی نہ کرتی۔ اس وقت شاپ پر جو سیلز مین تھا اس کی نظریں اور حرکات مشکوک تھیں۔ وہ بار بار مجھے گھور رہا تھا، پھر اسکرین پر دیکھتا جا رہا تھا۔ میں نے تب زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب ان تصویر کو دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ عماز نے غور سے سب کچھ سنا، پھر گہری سانس لے کر بولا، کیا تم مجھے اس شاپ تک لے جا سکتی ہو؟ اگر ہم اس بندے کو پہچان لیں تو سارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ وریشا فوراً بولی، جی ہاں، میں اس شاپ کو اچھی طرح جانتی ہوں، آپ جب چاہیں گے لے چلیں۔ اگلے ہی روز دونوں اسی شاپ مال میں پہنچے۔ شاپ کی نشاندہی ہوگی، مگر وہ سیلز مین وہاں موجود نہ تھا۔ وریشا کو واپس حویلی چھوڑ کر عماز غصے میں گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ وہ معاملے کو انجام تک پہنچانے کی ٹھان چکا تھا، اور پھر اگلے کئی روز تک وہ بے حد مصروف رہا تھا۔ انہی دنوں میں سے ایک رات آدھی رات کے قریب اچانک وریشا کے موبائل نے عماز کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ رات کے ٹھیک 1 بجے موبائل کی سکرین مسلسل بلنک کر رہی تھی۔ اپنی طبیعت کے برخلاف اس نے وریشا کا موبائل اٹھا لیا۔ اس پر یکے بعد دیگرے کئی میسیجز موصول ہوئے تھے۔ ایک میسیج میں لکھا تھا، اگر اب بھی تم خاموش رہی تو میں تمہیں ہر جگہ بدنام کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی تھی، جسے دیکھ کر عماز کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس کام میں مصروف ہے۔ نفیسہ بیگم نے 1 2 بار پوچھا بھی تھا، مگر وریشا بھلا کیا بتاتی۔ میر فیضان نے بھی پریشانی کا اظہار کیا۔ دن جیسے بے کیف اور اداس گزر رہے تھے۔ پھر ایک شام جب ہلکی ہوا اور سہانی روشنیوں نے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا تھا، عماز بالآخر واپس لوٹ آیا۔ اس کے چہرے پر چھایا اطمینان جیسے کسی بڑی خوشخبری کی نوید دے رہا تھا۔ سب اہل خانہ کو حال میں بلا کر اس نے بات شروع کی۔ بابا، میں نے کہا تھا نا کہ میری پسند غلط نہیں ہو سکتی۔ بس وقتی طور پر میں بھی یقین نہیں کر سکا تھا، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی، لیکن اب ساری تصویر صاف ہو چکی ہے۔ جو کچھ بھی ہوا وہ رکشی کے نکاح کے وقت ہونے والی بات کی طرح ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ بس یہ جاننا باقی تھا کہ سازش کس نے کی اور مقصد کیا تھا۔ پچھلے کئی روز سے میں اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ کچھ نمبرز اور چند ویڈیوز ریکارڈنگز ہاتھ آئی ہیں، جن کی مدد سے میں اصل شخص تک پہنچ پایا ہوں۔ وہ لمحہ بھر کو تھا، جیسے غصہ ضبط کر رہا ہو۔ پھر بولا، یہ سب شرجیل افندی نے کیا ہے۔ وہ مجھے ذہنی طور پر کمزور کرنا چاہتا تھا۔ بدقسمتی سے وہ کسی طرح حویلی میں ہونے والی شادیوں کی خبر پا گیا تھا۔ اس نے اپنے بندوں کے ذریعے کئی دن تک ہماری حویلی، اس کے افراد اور آنے جانے والوں کی نگرانی کروائی، یہاں تک کہ وہ وریشا تک بھی پہنچ گیا۔ حیرت انگیز مہارت سے اس کا پیچھا کروایا اور اپنے سازشی پلان کو مکمل کیا۔ اس نے آگے بتایا، وریشا نے برائڈل ڈریس کی خریداری سے پہلے جس ٹرائل روم میں جا کر ڈریس چینج کیا تھا، وہاں ایک چھپا ہوا کیمرہ نصب تھا۔ اسی کی مدد سے نازیبا تصاویر اور ویڈیوز بنائی گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد رکشی بھی اسی طرح کے ڈریس کی خریداری کو گئی اور اسی کے ساتھ بھی یہی سب ہوا۔ پھر وہ زیادہ غصے بھرے لہجے میں بولا، نکاح سے ٹھیک 2 گھنٹے پہلے وہ سارا مواد مجھے بھیج دیا گیا تھا، اس امید پر کہ میں شادی سے انکار کر دوں، بدنامی اور ذہنی کرب میں مبتلا ہو کر ٹوٹ جاؤں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے نکاح تو کر لیا، صرف اپنی بہن کی خوشی کی خاطر، مگر وہ سب کچھ کئی روز تک میرے دل و دماغ کو توڑتا رہا۔ اس نے آخر میں کہا، مگر میں خاموش رہا، صرف رکشی کی خاطر۔ لیکن اب نہیں، اب میں نے اصل مجرم کو ڈھونڈ لیا ہے اور وہ اپنے انجام تک پہنچ کر رہے گا۔ رکشی کے نکاح کے عین وقت فارس کو بھی وہی نازیبا مواد بھیجا گیا۔ اس پر کوئی مجبوری نہیں تھی کہ وہ صبر کرتا یا خاموش رہ جاتا، مگر اس نے ایک احسان ضرور کیا، کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ واپس چلا گیا۔ میں خود اس وقت ذہنی طور پر بے حال تھا،
कुछ समझने की صلاحیت ہی نہیں رہی تھی، مگر پھر اچانک ذہن میں جیسے ایک چنگاری سی بھڑکی اور سب کچھ واضح ہونے لگا۔ وریشا سے تفصیل جاننے کے بعد جب میں نے تشویش کروائی تو سچائی ایک ایک کر کے سامنے آتی گئی۔ میری بہن اور بیوی دونوں ہی پاک دامن اور باکردار تھیں۔ مجھے معاف کر دو وریشا، میں ایک باکردار کمظرف انسان ہوں، تم پر یقین نہیں کر پایا۔ میں تمہارا مجرم ہوں اور تمہاری زندگی تباہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ میں خود ہوں۔ میری بھی وجہ سے تم دونوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اਮਾز نے سب کے سامنے سر جھکا کر اعتراف غلطی کیا، بالکل اسی طرح جیسے اس نے سب کے سامنے وریشا کی بے عزتی کی تھی۔ وریشا نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، ارے نہیں، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ وقت نے میرے کردار پر لگا داغ مٹا دیا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے دکھ ضرور ہوا تھا، مگر شاید یہ سب میرے نصیب میں تھا اور نصیب کا لکھا کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس کے چہرے پر سکون کی مسکراہٹ تھی، جیسے اس کا کھویا ہوا اعتماد واپس لوٹ آیا ہو۔ نفیسہ بیگم بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی۔ وریشا بیٹا، ہو سکے تو ہمیں بھی معاف کر دینا، ہم نے بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ آج جب میری بیٹی سے تکلیف سے گزر رہی تو مجھے تمہارے درد کا اندازہ ہوا ہے۔ اس وقت ہم سب رکشی کے ساتھ تھے، اس پر یقین کر رہے تھے، مگر تم اس سارے دکھ میں بالکل تنہا تھی۔ وریشا نے نم آنکھوں سے مسکرا کر سر ہلایا اور منظر ہر دل کو چھو گیا۔ اਮਾس ایک بار پھر دھوپ چھاؤں سی لڑکی پر دل سے فدا ہو چکا تھا۔ اسی دوران میر فیضان نے ایک اہم سوال اٹھایا، اس کی تمہارے ساتھ دشمنی آخر کس بات پر ہوئی؟ افندی بلڈرز کی بھی تو اپنی ایک پہچان ہے، ہمارا تو کبھی ان سے کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اماس نے جواب دیا، مجھے بھی یہی لگتا تھا بابا، مگر شرجیل افندی اپنے باپ جیسا نہیں ہے، وہ محنت پر نہیں چال بازیوں پر یقین رکھتا ہے، اپنی طاقت کے سہارے نہیں، سازشوں کے سہارے مجھے نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ پچھلے 3 سال سے مجھے پاکستان کا سب سے زیادہ کامیاب اور ذہین بزنس ٹائکون سمجھا جاتا ہے، اور میں کئی بڑے ایوارڈز بھی اپنے نام کر چکا ہوں۔ یہ بات اس سرفرر شرجیل افندی کو کسی طور ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے بھی وہ 3 دن تک میری ڈیلیگیشنز کو میرے خلاف بھڑکانے کی ناکام کوشش کر چکا تھا، مگر ہر بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بار اس نے کچھ بڑا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اکثر اوقات جرم کے راستے خود بخود ہموار ہو جاتے ہیں، اور شرجیل افندی کے سامنے ایک کے بعد ایک موقع آتا چلا گیا۔ وہ اپنی فتح کے غرور میں بھول بیٹھا کہ یہ سب باتیں چھپ نہیں سکتی۔ وہ مجھے زوال کی طرف دھکیلنا چاہتا تھا، مگر خود ہی منہ کے بل گر پڑا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جو دوسروں کا برا چاہے اس کا اپنا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا۔ رات کا کھانا ایک خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ وریشا اپنے کردار کی بحالی پر خوش تو تھی، مگر پھر بھی مکمل طور پر عام طریقے سے سب کے ساتھ گھل مل نہ سکی۔ کھانے کے بعد وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان سب باتوں کو معمول پر آنے میں کچھ وقت درکار تھا، اور اماس پہ وقت اسے دینے کو تیار تھا۔ کمرے میں ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جو دیواروں پر ایک لطیف سا عکس ڈال رہی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہوا کے باعث آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ باہر ہوا کی سرسراہٹ تھی، اور کمرے میں بس ایک خاموشی سی بسی ہوئی تھی، جس میں دلوں کی دھڑکنیں اور لمحوں کا وزن محسوس ہو رہا تھا۔ وریشا گلابی دوپٹہ اور ایک خاموشی سے صوفے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، جبکہ اماز سامنے کھڑا نظریں جھکائے لفظ تلاش کر رہا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں شادی کی پہلی رات بسر ہونی تھی، مگر تقدیر نے اس وقت کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ آج مہینوں بعد وہ دونوں اسی کمرے میں موجود تھے، مگر اس بار ایک نئے احساس اور معافی کے ساتھ۔ وریشا، اماز کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی، کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ وریشا نے خاموشی سے سر ہلایا، اور وہ صوفے کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ تو تھا، مگر دلوں کے درمیان کی دیوار پگھلنے لگی تھی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اماس نے کہنا شروع کیا، میں نے بہت بار سوچا کہ تمہارے سامنے کیسے آؤں، وہ سب کیسے کہوں جو دل میں تھا، مگر زبان تک آتے آتے رک جاتا تھا۔ لیکن آج میں سب کچھ کہہ دینا چاہتا ہوں۔ وریشا ہنوز خاموش تھی، مگر اس کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ اس کی آنکھوں میں نہ شکوہ تھا نہ غصہ، بس ایک خاموش سوال، یاد ہے جب تم یونیورسٹی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی؟ میں نے تمہیں پہلی بار سفید لباس میں دیکھا تھا، اور بس دل ٹھہر سا گیا تھا۔ وہی لمحہ تھا جب دل نے تمہیں اپنا مان لیا، مگر میں تمہیں جان نہ سکا، نہ تم سے بات کر سکا۔ تمہاری خواہش، خواب سب میرے لیے اندیکھے تھے، بس تمہاری ایک جھلک نے دل کو اپنا سا کر لیا تھا۔
اور شاید اسی لیے میں سچ اور جھوٹ کے بیچ فرق نہ کر پایا۔ وریشا نے آہستہ سے جواب دیا، محبت اگر ایک نظر میں ہو سکتی ہے تو بھروسہ بھی اس نظر میں ہونا چاہیے۔ شرمندہ ہو کر عماس نے سر جھکا لیا۔ ہاں، میں نے تمہیں موقع ہی نہ دیا۔ میں غصے میں انتقام میں اندھا ہو گیا تھا۔ وہ تصویر جھوٹ برداشت نہ ہوا کہ جسے میں پورے مان سے اپنانا چاہتا تھا ویسے کسی کردار کی نکلے گی۔ مرد سب کچھ سہ لیتا ہے مگر اپنی محبوبہ کی بے وفائی نہیں۔ میں ٹوٹ گیا تھا اور تمہیں بھی توڑ دیا۔ خاموشی چھا گئی، پھر وہ نرمی سے بولا، لیکن وقت نے سچ دکھا دیا اور لمحے میرا دل خود کو کوستا رہا۔ میں نے تمہیں درد دیا مگر آج سب کے سامنے میں تمہیں عزت دی، اور عزت جو میری محبت کے ساتھ تمہارا حق بھی تھا۔ وریشا کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اس کے لب ہلکے سے مسکرا دیے۔ میں نے سب دیکھا، سب سنا۔ آپ کے ایک جملے نے سارا بوجھ ہٹا دیا۔ کون سا جملہ؟ عماس نے دھیرے سے پوچھا۔ جب آپ نے سب کے سامنے کہا کہ وریشا پارسا ہے اور میری محبت کی حقدار ہے۔ اسی لمحے میں نے ماضی چھوڑ دیا تھا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد عماس نے دھیرے سے کہا، میری محبت صرف ایک نظر کی نہیں تھی وریشا، وہ تمہارے وجود کے لیے تھی۔ اور جب تم پر الزام لگا میں نے اپنی محبت پر شک کیا، جو میرا سب سے بڑا گناہ تھا۔ وریشا نے نرمی سے شال کو درست کیا اور بولی، میں جانتی ہوں آپ کا دل خطا پر تھا، وقت بھی ناموافق تھا۔ میں نے کبھی آپ سے نفرت نہیں کی کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، اور جہاں شوہر ہوتا ہے وہاں عزت بھی ہوتی ہے۔ عماس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم بہت عظیم ہو وریشا، اتنا سب ہونے کے بعد بھی تمہارے دل میں نفرت نہیں، صرف سمجھداری ہے۔ تم ہر آزمائش میں نکھرتی چلی گئی ہو۔ وریشا نے دھیرے سے کہا، محبت صرف پیار نہیں بلکہ معافی، سمجھ اور ایک دوسرے کا درد بانٹنے کا نام بھی ہے۔ ہم نے غلط آغاز کیا مگر اب اسے سچائی سے از سر نو شروع کیا جا سکتا ہے۔ عماس نے ہاتھ بڑھایا، کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ میں تمہیں تمہاری ہر مسکراہٹ لٹا دوں گا، تمہاری ہر تکلیف کا مداوع کروں گا۔ وریشا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم دونوں نے بہت کچھ سہا ہے سکندر، اب وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ کمرے کی روشنی میں ان کے چہرے جگمگا رہے تھے، ماضی جیسے تحلیل ہو رہا تھا۔ وہ قریب آئے اور دلوں کی دوریاں مٹنے لگیں۔ میں تمہیں ایک نیا وعدہ دیتا ہوں وریشا، عماس نے دھیرے سے کہا، محبت، عزت، بھروسے اور ساتھ کا وعدہ۔ وریشا مسکرائی، اور میں ہر قدم آپ کے ساتھ چلوں گی، بغیر کسی بوجھ کے، کیونکہ آج سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ کمرے میں جیسے بہار لوٹ آئی، وہ دونوں ایک ہو گئے۔ محبت، معافی اور احترام کی بنیاد پر وریشا جانتی تھی، سچی محبت وقت نہیں خلوص مانگتی ہے۔ اگلی صبح نئی خوشیوں کی صبح ثابت ہوئی۔ عماس محبت سے مسکراتے ہوئے بولا، نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک ہو مسز سکندر۔ وریشا نے بھی مسکرا کر جواب دیا، آپ کو بھی مبارک ہو۔ اب تم اپنی پیکنگ کرو، ہمیں کہیں جانا ہے۔ اور کوئی سوال نہیں، یہ سرپرائز ہے۔ وہ ہنی مون ٹرپ پہلے سے پلان کر چکا تھا جس پر وہ دونوں جلد روانہ ہونے والے تھے، ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے، ساتھ بھروسہ اور محبت کے خوبصورت ہم سفر۔